अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आरिफ काज़मी और आप देख रहे हैं सच टेलीविज़न का डिजिटल प्लेटफॉर्म। यमन पर अमेरिका, बरतानिया और इसराइल की जानिब से हमलों का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मज़ीद इलाकों के ऊपर अमेरिका की जानिब से हमले किए गए। ख़ासतौर पर सना, हुदैदा और सादा समेत मुतअद्दिद इलाकों में और मुख्तलिफ जो गवर्नरेट्स हैं उनके ऊपर अमेरिका की जानिब से जो भरपूर हमले किए गए, उसमें आम अफराद किए जाने और माली नुकसान के काफ़ी इतला सामने आ रही है। ख़ासतौर पर उन इलाकों को निशाना बनाया गया जिसमें आम अफराद की जो रिहाइश है वो बहुत ज़्यादा है। आम जो अफराद इसलिए निशाना बन रहे ख़ासतौर पर यमन में, क्योंकि जो 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 अंसारुल्लाह फोर्सेस है उनके वेयर अबाउट्स का अभी तक अमेरिका को, बरतानिया को, इसराइल को नहीं पता। क्योंकि यमन एक ऐसा इलाका है जिसके हवाले से इन ममालिक की जो सिक्योरिटी एजेंसियां हैं, जो जो जासूसी एजेंसियां, उन्होंने इतना काम नहीं किया है। क्योंकि इससे पहले जब जब वो वहाँ पर गए हैं इस हवाले से काम करने के लिए, तो यमन की तहरीक अंसारुल्लाह की जो फोर्सेस हैं उन्होंने उन तमाम जो उनके जो जासूसी नेटवर्क्स थे उनको पकड़ कर उनको तबाह कर दिया है। अब जो है उनके वेयर अबाउट्स का उनको नहीं पता। अब वो जितने भी हमले करते हैं ब्लाइंडली हमले करते हैं जिसमें आम लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान होता है। अमेरिका ईरान के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा रहा कि ईरान जो है वो ख़ासतौर पर यमन की जो तहरीक अंसारुल्लाह फोर्सेस है उनकी हिमायत करता है, उनको माली मदद करता है, उनको टेक्नोलॉजिकल मदद करता है, जिसकी वजह से उनको जासूसी के ज़रिए उनकी मदद करता है, उनको इंफॉर्मेशन जो है वो गैदरिंग करके उनके हवाले करता है, जिसके नतीजे में यमन के तहरीक अंसारुल्लाह फोर्सेस जो है वो ख़ासतौर पर अमेरिका के ऊपर, इसराइल के ऊपर, फिर बरतानिया के जो मफादात है खित्ते में उनको निशाना बनाने की में कामयाब होते हैं। तो उन्होंने मुतअद्दिद बार ईरान को खबरदार किया है कि वो यमन के तहरीक अंसारुल्लाह की हिमायत करना बंद कर दे, उनको प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल करना बंद कर दे और उनको खुद से अमेरिका के साथ निमटने दे, ताकि हम उनको देख सकें कि हम उनको किस तरह सबक सिखाते हैं। लेकिन ईरान ने मुतअद्दिद बार ही उनको ये वाज़ह कर दिया है कि हमें कोई ज़रूरत नहीं है इन तहरीक अंसारुल्लाह को अपने प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल करने का। तहरीक अंसारुल्लाह एक इंडिजीनियस जो तहरीक है और यमन की तहरीक है, और वो उन्होंने अपने मुल्क की हिफाजत के लिए तहरीक जिस तरीके से जो बैरूनी जारियतें वहाँ पर होती रही हैं उसके ख़िलाफ़ ये तहरीक उभर कर सामने आई है, और वो इंडिजीनियस तहरीक है और उसको किसी मुल्क की प्रॉक्सी बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारी अखलाकी, सफारती और वो दीगर जो मदद है वो मदद तो उनको हासिल है, लेकिन हम दीगर कोई मिलिट्री कोई सपोर्ट उनको नहीं कर रहे। तो इसके साथ ही उन्होंने जो ईरान की जो तरदीद के बाद भी अमेरिका की जानिब से इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है और मुसलसल दबाव की जो पॉलिसी है वो इख्तियार की जा रही है। लेकिन यमन जो है वो इस वक्त इस हद तक पावरफुल हो चुके हैं इस खित्ते के अंदर, उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजिकल जो एक्सपर्टीज़ है उसको इस हद तक उन्होंने बढ़ा दिया है, अपनी मिलिट्री एक्सपर्टीज़ को इस हद तक बढ़ा दिया है कि वो खित्ते के अंदर इससे पहले जो 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 अरब ममालिक की जानिब से हमले किए गए थे उसको उन्होंने टोटली ख़त्म कर दिया और उनको इलाके से बाहर कर दिया। इसके बाद अब अमेरिका की जानिब से जितने भी हमले किए जा रहे हैं, गुज़िश्ता एक साल से ज़ायद अरसा हो गया मुसलसल तकरीबन 18 से 20 उनके जो MQ जो ड्रोन है वो इंतहाई जदीद किस्म के वो अब तक गिरा चुके हैं। इसके साथ ही रेड सी के अंदर मुसलसल एम्बार्गो लगाया हुआ है, उन्होंने पाबंदी लगाई हुई इसराइल के तैयारों के ऊपर, जो बहरी जहाज़ है उनके ऊपर अमेरिका के और इस तमाम तर जो इसराइल की हिमायत याफ्ता जो जो बहरी जहाज़ वहाँ पर आते हैं उनको गुजरने की इजाज़त नहीं दे देते हैं। रेड सी को जहाज़ों का, बहरी जहाज़ों का उन्होंने कब्रिस्तान बना दिया है, सिर्फ इस वजह से कि जब तक इसराइल जो है वो गज़ा के ऊपर हमलों का सिलसिला बंद नहीं करता, गज़ा के ऊपर जारियत का सिलसिला बंद नहीं करता, गज़ा में जो इमदादी सामान की तरसील है उसको बहाल नहीं करता, यमन की जानिब से रेड सी जो है वो ममनुआ इलाका है, इन ममालिक के लिए पाबंदी लगा दी है। अब तक तो हम ये देखते आए थे कि अमेरिका जो है वो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक को जिसको वो चाहे पाबंदियों का शिकार कर देते थे, लेकिन दुनिया में वाहिद यमन के जो तहरीक अंसारुल्लाह के जो फोर्सेस हैं जो कि इंतहाई नागफ्तगवा हालत में है, इंतहाई कमज़ोरी की हालत में हैं, उनकी इकोनॉमी कोई मजबूत नहीं है, इसके बावजूद उन्होंने जिस तरीके से इन तमाम जो खित्ते के बदमाश रियासतों को उन्होंने लगाम दे के रखी है उसकी कोई मिसाल नहीं बनती। अभी भी यमन के ऊपर जो हमले हैं उसके जवाब में तहरीक अंसारुल्लाह फोर्सेस की जाने से एक बार फिर रेड सी में USS हैरी ट्रूमैन को निशाना बनाया गया। ये 6ठी दफ़ा है इस 3-4 दिनों के अंदर, ये 6ठी दफ़ा है कि तहरीक अंसारुल्लाह की जो फोर्सेस हैं एरोस्पेस के वो स्पेशली जो डिस्ट्रॉयर्स हैं और जो USS हैरी ट्रूमैन है तैयारा बरदार जहाज़ है उसको निशाना बना रहे। 6ठी दफ़ा यमन जो इसी तरह डटा हुआ है और वो मुसलसल
امریکی مفادات کے اوپر حملے کر رہا ہے. اس کے ساتھ ہی خطے کے اندر جتنے بھی بیسز ہیں ان کو بھی انہوں نے نشان زدہ کر کے رکھ دیا ہے کہ ہم ان کے اوپر کسی بھی وقت حملے کر سکتے ہیں, اور وہاں بھی انہوں نے ریڈ الرٹ کر دیا ہوا ہے. جب ریڈ الرٹ رہے تو مسلسل امریکی جو اکانومی ہے اس کے اوپر وزن آتا جا رہا ہے. ان کے جہاز جو ہے وہ فلائی میں ہیں, ان کے تمام تر اثاثے جو ہے وہ ریڈ الرٹ میں ہے, اور ان کے مسلسل اکنومیکلی ان کو لاسز ہوتے جا رہے ہیں. اور دوسری طرف تحریک انصار اللہ کے جو فورسز ہیں انہوں نے ایک بار پھر اسرائیل کے اندر مختلف مقامات کے اوپر حملے کیے ہیں. خاص طور پر تل ابیب کے اندر ایک اہم ترین جو ہدف ہے اس کو نشانہ بنا ہے. اسی دوران یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ ایک ان کے جو مسافر بردار طیارہ بھی گزر رہا تھا اسپیس سے, تو وہ بھی وہاں پر باقاعدہ طور پر وہ ہٹ ہونے سے بال بال بچا ہے. جس کے بعد تحریک انصار اللہ فورسز نے اسرائیل کو یہ وارننگ دی ہے کہ اپنے طیاروں کو گراؤنڈ کر لے, اپنے جو ایئرپورٹس ہیں ان کو شٹ ڈاؤن کر لے. نہ کرنے کی صورت میں اگر کوئی مسافر طیارہ ہٹ ہو جاتا ہے تو اس کی تمام جو ذمہ داری ہے وہ ہمارے اوپر عائد نہیں ہوگی, وہ تمہارے اوپر عائد ہوگی. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے آشرواد سے, آپ کی حمایت سے امریکہ ہمارے اوپر حملے کر رہا ہے, اور ہمارے اوپر جو بھی حملہ ہوگا وہ ہم اسرائیل کے اوپر جواب دے کے, اس حملے کا جواب اسرائیل کے اوپر حملہ کر کے جواب دے دیں گے. اس میں اگر کوئی جہاز مسافر جہاز اگر نشانہ بنتا ہے یا جو بھی ہدف نشانہ بنتا ہے اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے, ہم اپنی کارروائی ضرور ڈالیں گے. تو اس وقت اسرائیل کے اندر یہ بھی خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے کہ کسی بھی وقت جو ہے وہ کوئی بڑی تباہی وہاں پر آ سکتی ہے. دوسری طرف غزہ میں اسرائیل کی جو حملوں کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے, مسلسل جاری ہے. گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران مزید 130 سے زائد فلسطینی جو ہے وہ اب تک شہید ہو چکے ہیں, اور تقریباً 300 سے زائد زخمی ہیں. اور غزہ میں مختلف علاقوں پر اسرائیل کی بمباری مسلسل جاری ہے. اور اب تک یہ جب سے جنگ بندی توڑ کے اسرائیل نے حملوں کا سلسلہ شروع کیا ہے اس کے نتیجے میں اب تک 634 سے زائد عام شہری جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں, اور ہزاروں جو ہے وہ ابھی بھی زخمی ہو چکے ہیں. بچوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے, جو کہ کہا جا رہا ہے کہ اس ایک سال کے جنگ کے دوران اتنے بچے شہید نہیں ہوئے تھے ایک ہی بمباری میں. وہ ایک ہی بمباری میں گزشتہ روز جو پہلی بمباری کی تھی اسرائیل نے, اس میں اتنے بچے شہید ہو چکے تھے ایک ہی حملے میں. کیونکہ اسرائیل جو ہے اب جو ٹینٹس ہیں ان کے اوپر حملے کر رہا, وہاں کوئی مکان تو بچا نہیں ہے غزہ میں, ٹینٹوں میں لوگ رہ رہے ہیں, ان کو وہاں سے بھگانے کے لیے ٹینٹوں کے اوپر حملے کر رہا ہے. اور وہ ٹینٹوں میں کون ہے؟ عام شہری ہیں, بچے اور خواتین ہیں, وہ مسلسل نشانہ بن رہے ہیں. دوسری طرف لبنان اور اسرائیل کے درمیان بھی کشیدگی میں اچانک سے اضافہ ہو گیا ہے. گزشتہ روز اسرائیل نے یہ ایک بہانہ بنایا کہ لبنان سے 3 راکٹ فائر ہوئے ہیں اسرائیل کے اوپر. اس کے بعد سے انہوں نے کہا کہ ہم نے ان راکٹ فائر کو ناکام بنا دیا, اس کو ہدف پہ پہنچنے سے پہلے ہم نے ان کو گرا دیا ہے. اور اس کے بعد سے اسرائیل کی جانب سے لبنان کے مختلف علاقوں میں, خاص طور پر جو جنوبی لبنان کا علاقے ہیں وہاں پر فضائی بمباری کی گئی ہے. یہ علاقہ ہے خاص طور پر یومور کا علاقہ ہے, اس میں درجنوں بار فضائی حملے کیے ہیں اسرائیل, اور جس کے نتیجے میں اب اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان جو جنگ بندی ہے وہ ختم ہونے کا خطرہ پیدا ہو گیا. اگر حزب اللہ نے بھی جوابی کارروائی کی کسی بھی لمحے تو یہ جنگ بندی ختم ہو سکتی ہے, اور یہ ایک آل آؤٹ وار شروع ہو سکتی ہے دونوں طرف. لبنان سے انہوں نے ایک بار پھر دھمکی بھی دی ہے کہ اگر لبنان سے دوبارہ کوئی راکٹ فائر ہوا تو ہم لبنان کے اوپر جہنم کے دروازے کھول دیں گے. تو آنے والے دنوں میں اگر کچھ اس طرح ہو جاتا ہے تو لگ یہی رہا ہے کہ اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان بھی جنگ کے دروازے کھل جائیں گے, اور یہ بہت خطرناک صورتحال وہاں پر شروع ہو جائے گی. دوسری طرف اسرائیل کے اندر جو ایک احتجاج کا سلسلہ ہے نیتن یاہو کے خلاف, وہ بہت بڑے پیمانے پر احتجاج کا سلسلہ شروع ہو گیا. تمام شہروں کی طرف یہ احتجاج پھیل رہا ہے, مسلسل پھیل رہا ہے, اور اس میں کمی نہیں آ رہی ہے. اب جو احتجاجی میں جو مظاہرین ہیں وہ تل ابیب میں اور یروشلم میں نیتن یاہو کے گھر کے ارد گرد جو ہے وہ جمع ہیں, اور وہ وہاں سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور خاص طور پر یہ جو مظاہرے کیے جا رہے ہیں وہ ایک تو وہ جو شینبت کے جو سربراہ ہے رونن بار, ان کی برطرفی کے خلاف, اور غزہ میں دوبارہ سے اسرائیل کی جانب سے جو حملوں کا آغاز کیا گیا اس کے خلاف یہ مظاہرے چل رہے ہیں. جو رونن بار ہے اس کے حوالے سے بھی یہ اطلاع سامنے آئی ہے کہ شینبت کے سربراہ کی جو معطلی تھی اسے اسرائیل کی جو سپریم کورٹ ہے اس نے ایک بار پھر معطل کر دیا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ جو وزیر اعظم کا جو حکم تھا رونن بار کو برطرف کرنے کا وہ اگلی سماعت تک معطل
تصور کیا جائے، اور اس کے بعد اس کے حوالے سے مزید فیصلہ کیا جائے گا۔ یہ جو یونان بار کو گزشتہ جمعرات کے روز اسرائیل کی وار کیبنٹ نے نیتن یاہو کے احکامات کے اوپر باقاعدہ برطرف کرنے کی منظوری دی تھی، جس کے بعد سے دونوں سربراہوں کے درمیان بڑی کشیدگی پائی جاتی ہے۔ برطرفی کی وجہ جو ہے وہ نیتن یاہو نے بتایا تھا کہ ہم دونوں کے درمیان جو بڑھتا ہوا عدم اعتماد تھی، اس کی وجہ سے میں نے اس کو برطرف کر دیا۔ دوسری طرف یہ ہے کہ اب رونن بار کی حمایت میں سارا اسرائیل جو ہے وہ باہر نکلا ہے، غزہ کی جنگ کی مخالفت میں بھی سارا اسرائیل باہر نکلا ہوا ہے، اور وہ مسلسل نیتن یاہو کے استعفے کا مطالبہ کر رہا ہے، اور نیتن یاہو سے جنگ بندی کا مطالبہ کر رہا ہے۔ نیتن یاہو کی حکومت نے جو ان کے اوپر یہ الزام لگایا ہے مظاہرین نے کہ جو 59 جو یرغمالی تھے وہ بھی رہا کرانے میں ناکام ہو گئے، اور اب ملک میں جمہوریت کو ختم کر کے نقصان پہنچا کے آمریت کی طرف ملک کو دھکیلا جا رہا ہے، تو ہم یہ کرنے نہیں دیں گے، اور ہم یہ مظاہرے اس وقت تک کریں گے جب تک کہ نیتن یاہو جو ہے وہ مستعفی ہو کر گھر نہیں چلا جاتا۔ دوسری طرف اگر ہم رخ کریں ترکی کی طرف، تو ترکی میں جب سے میئر استنبول اکرام امام اوگلوف کو برطرف کر دیا ہے، اس کو گرفتار کیا ہے رجب طیب اردگان کی جانب سے، اس کے بعد سے جو مظاہروں کا سلسلہ ہے اس میں مسلسل شدت آتی جا رہی ہے، اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ عوام اور پولیس میں، عوام اور جو سیکیورٹی فورسز کے درمیان جو جھڑپیں ہیں ان کا سلسلہ مزید بڑھتا گیا ہے، اور جو رجب طیب اردگان کی حکومت بڑے خطرے میں ہے۔ وہاں پر سٹاک ایکسچینج مسلسل کریش ہوتی جا رہی ہے، اس کے جو لیرا ہے ترک کرنسی ہے اس کی جو قدر میں مسلسل گراوٹ آتی جا رہی ہے، مسلسل گرتی جا رہی ہے، اور عوام جو ہے وہ سڑکوں پر ہے، لاکھوں کی تعداد میں عوام سڑکوں پر ہے۔ رجب طیب اردگان کی جانب سے دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ اگر یہ مظاہرین گھروں کو نہیں چلے گئے تو ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی، کسی بدماش کی بدماشی قبول نہیں کی جائے گی، سڑکوں پر کوئی بدماشی قبول نہیں کی جائے گی۔ لیکن جو ریپبلکن پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں اور اس کے جو میئر استنبول کے جو حامی ہیں، ان کی بہت بڑی تعداد کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ سڑکوں پر ڈٹے ہوئے ہیں، اور وہ مسلسل گو ڈکٹیٹر گو کے نعرے لگا رہے ہیں، اور رجب طیب اردگان سے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ آنے والے دنوں میں جو بھی نئی ڈیولپمنٹ سامنے آئے گی انشاءاللہ ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے۔ دوسری بڑی خبر جو آ رہی ہے وہ رشیا اور یوکرین جنگ کے حوالے سے آ رہی ہے۔ ایک طرف مذاکرات ہو رہے ہیں، اور دوسری طرف جو ہے وہ یوکرین کی جانب سے گزشتہ روز ڈیپ انسائڈ رشیا ایک بہت بڑا حملہ کیا گیا، اور وہ حملہ بھی ایک ایسے ایئر فیلڈ کے اوپر کیا گیا تھا جس میں رشیا کے جو نیوکلیئر جو بمبار طیارے ہیں وہ وہاں پر کھڑے تھے، اور ان کو نقصان پہنچایا گیا، جس کے بعد سے ولادیمیر پوٹن جو ہے وہ سخت ناراض ہے اور سخت غصے میں ہے۔ انہوں نے اب حملہ کروا دیا ہے۔ انہوں نے گزشتہ روز انہوں نے کہا تھا کہ اب جو فورسز کو انہوں نے حکم دیا تھا کہ وہ جہاں چاہے حملہ کریں، بڑی تباہی پھیلائے، تو اب وہ تباہی پھیلا دی گئی ہے، اور خاص طور پر 200 سے زائد ڈرونز جو ہیں وہ یوکرین کے مختلف علاقوں کے اوپر داغے گئے ہیں، میزائلز داغے گئے ہیں۔ اس بار اورشنک میزائل نہیں داغا گیا اور قصدن نہیں داغا گیا، کیونکہ اورشنک میزائل سے بڑی تباہی پھیل سکتی تھی، لیکن دیگر جو ہائپرسونک میزائلز ہیں اور اس کے ساتھ 200 سے زائد ڈرونز کے ذریعے جو یوکرین کے مختلف علاقوں میں بڑی تباہی پھیلائی گئی ہے، جو وہاں سے ویژولز آ رہے ہیں وہ بڑے شوکنگ قسم کے ہیں، اور آنے والے دنوں میں اس کے نتیجے میں جو ہونے والے جو جانی نقصانات ہیں وہ بھی سامنے آئیں گے، جو بھی وہ سامنے آئیں گے وہ انشاءاللہ ہم آپ سے شیئر کریں گے۔ لیکن یہ بڑی اہم قسم کی ڈیولپمنٹ ہے، خاص طور پر رشیا کی جانب سے، کیونکہ رشیا نے جنگ بندی کے حوالے سے رضامندی ظاہر کر دی تھی، لیکن مسلسل جو ولادیمیر زیلنسکی ہے وہ ایسی کوئی حرکت کر دیتا ہے جس کی وجہ سے یہ جو جنگ بندی کی کی جانب جو قدم ہوتے ہیں وہ رک جاتے ہیں، اور دوبارہ سے جنگ کا آغاز ہو جاتا ہے۔ بہرحال یہ جو بھی نئی ڈیولپمنٹ سامنے آئے گی انشاءاللہ ہم آپ سے وہ شیئر کرتے رہیں گے۔ یہاں بس اتنا ہی، اللہ حافظ۔